अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर मुमालिक से मुताल्लिक ये तसव्वुर आम है कि वहाँ दो किस्म के लोग बसते हैं, एक अशराफिया और दूसरे अवाम। अशराफिया के पास तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, सेहत और रोज़गार समेत वो तमाम सहूलियात होती हैं जिनसे अवाम महरूम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुमालिक में शुमार होता है जहाँ मुक़्तदिर शख्सियात भी महफूज नहीं हैं। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादों को बाज़जाब हुए कितना वक्त बीता था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे, जी हाँ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह के बेटे अवैस अली शाह कराची के इलाके क्लिफ्टन से लापता हो गए और कभी इम्कान है कि उन्हें अगवा किया गया है। अवैस अली शाह को पीर की दोपहर 2 से 2:30 बजे के दरमियान क्लिफ्टन में एक सुपर स्टोर से निकलते हुए नामालूम अफराद ने अगवा किया। इसमें शक नहीं कि मुल्क गुज़श्ता कई सालों से हालत जंग में है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें, पाक फौज, पुलिस और अदलिया समेत तमाम इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग का हिस्सा हैं। ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियात के बेटों का इस तरह अगवा इंतहाई संगीन मसला है। ये बात चीफ जस्टिस के बेटे की नहीं बल्कि निजाम की नाकामी की है। वजीर आजम से गवर्नर, गवर्नर से चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के बेटे से आम आदमी तक कोई इस मुल्क में महफूज नहीं। नाज़रीन, कराची ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने को हैं। इस दौरान रेंजर्स और पुलिस की जानिब से कई टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए, सैकड़ों टारगेट किलर्स और हजारों जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमे कायम किए गए, JITs बनी, इदारों ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी पेश की और हकीकी मानों में अमनो अमान सूरत हाल बेहतर नजर आई। दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी 60 से 70% कम हुई। ताहम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे के दिन दिहाड़े अगवा से जाहिर होता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा तावान की वारदात है या दहशतगर्द अब अदालतों पर असरअंदाज होना चाहते हैं? और सिंध हुकूमतें कहां खड़ी हैं? क्या सियासी खींचादानी में कराची ऑपरेशन दरुस्समत में जा रहा है और ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या इंसाफ फराहम करने वालों को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो की 63वीं सालगिरह के मौके पर भिंबर आज़ाद कश्मीर में जलसा-ए-आम से धुआंधार खिताब किया है और हस्बे मामूल मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाए हैं। उनका कहना था कि मुल्क में कहने को तो जमहूरी हुकूमत है मगर अंदाज़े हुक्मरानी बादशाहत वाला है। मुल्क 1 महीने से वजीर आजम के बगैर चल रहा है और अगर चल सकता है तो वजीर आजम की जरूरत ही क्या है? और बिलावल ने शिकवा भी किया कि नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत से रूगर्दानी की। बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में भी जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से लड़ने का हतमी फैसला कर लिया है? हम बिलावल भुट्टो के खिताब पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूं। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक साहब और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुराद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से ही DSNG पर MQM के रुकने कौमी असम्बली सलमान बलोच साहब हमारे साथ हैं और कराची से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सलमान बलोच साहब, आपसे मैं पहला सवाल इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के हुकूमती सिंध के वो दावे जो ये कहा जाता है कि पूरा सिंध, ख़ास तौर पर कराची हमारे रडार पर है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज़ हम कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो यही नहीं पता चल सका कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे आखिरी दफ़ा देखे कहाँ गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जमील। मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं जमील साहब, सबसे पहले तो मैं बहैसियत वकील सज्जाद अली शाह साहब से और उनकी फैमिली से हमदर्दी का इज़हार करता हूँ और ऑन बिहाफ ऑफ MQM भी करता हूँ। और एक वकील होने की हैसियत से ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अवैस अली शाह का इस तरह से दिन दिहाड़े अगवा हो जाना। और मैटर ये नहीं है कि वो एक एडवोकेट हैं, मैटर ये करता है कि वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे हैं और ख़ुद भी अच्छे एक वकील हैं। लेकिन दिन दिहाड़े इस तरह की कार्रवाई हो जाना तो ये किसको पैगाम है? यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी कराची में अमन कायम हो गया, कराची में जो है अगवा बराए तावान ख़त्म हो गया। आज भी कौमी असम्बली में इस बात को जो है दोहराया गया है यहाँ वज़ीर ममलकत दाखिला ने, लेकिन इस बात की जो ये अगवा हुआ है इस बात की गम्माज़ी करता है
کہ جب چاہیں اغوا کار ہوں، چاہے دہشت گرد ہوں، چاہے ٹارگٹ کلر ہوں، چاہے بتہ خور ہوں، وہ جب چاہیں شہر کراچی میں اپنی مرضی کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جو امن و امان کا قائم کرنے کا جو دعویٰ ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام شہری ہو یا وہ کسی مقتدر شخصیت کا بیٹا ہو یا مقتدر شخصیت ہو، سب کی جان جو ہے آئین پاکستان کے تحت سب کی جان ایکول ہے، اور سب کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم یہ بھرپور مطالبہ کریں گے کہ عوض علی شاہ کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. اور ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کا موقف آ گیا، لیکن جن دعووں کی آپ بات کر رہے ہیں کریم خواجہ صاحب سے اس کا جواب دیتے ہیں. سلمان صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. آپ جن دعووں کی بات کر رہے ہیں آپ پھر آپ آگے بڑھ جائیے گا. جی سلمان صاحب، پھر آپ آگے بڑھ جائیے گا. ایک جملہ مجھے کہنے دیں. اویس علی شاہ کے ساتھ ساتھ جتنے ایم کیو ایم کے بھی 130 کارکنان لاپتہ ہیں ان کو بھی بازیاب کرایا جائے. بالکل صحیح. کریم خواجہ صاحب، ایک تو سلمان بلوچ صاحب کی آپ نے بات سنی، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جن دعووں کی بات کی جاتی ہے، وعدے تو ایک سائڈ پر رکھ دیں، لیکن اس طرح کا واقعہ کراچی میں دن دہاڑے ہونا، سر سوالیہ نشان ہے یہ حکومت سندھ کی کارکردگی پر. دیکھیں، گورنمنٹ آف سندھ along with the federal گورنمنٹ آف سندھ، فیڈرل گورنمنٹ، لا انفورسنگ ایجنسیز سب مل کر گزر 2-2.5 سال سے آپریشن کراچی میں چل رہا ہے. ریزلٹس اچھے آئے ہیں، اور جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی اور پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن قائم علی شاہ صاحب کیپٹن ہے سر، پیپلز پارٹی کیپٹن ہے اس آپریشن کی. کریم خواجہ صاحب. جی بالکل، ہم یہ ابھی اس پر قائم ہے کہ ہم کیپٹن ہیں، اور ہماری ایفرٹس کی وجہ سے بہت کچھ سکون آیا. مگر یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس کے بہت سے ڈائمنشن ہو سکتے ہیں. اس ڈائمنشن میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن فیل جائے. سائیکولوجیکل وار افیئر میں یہ بھی میسج ہو سکتا ہے کہ وہ جو جوڈیشری کو میسج دینا چاہتے ہیں. تو اس پر اس پر کام ہو رہا ہے پاکستان میں. اس سے بھی زیادہ ہر واقعہ افسوسناک ہے. ہر آدمی، ہر شخص، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کا جو بیٹا ہے وہ بھی اغوا ہوا. سلمان تاثیر شہید کا بیٹا اغوا ہوا، وہ بھی افسوسناک ہے. اور یہ چیف جسٹس کا جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں اس کا بیٹا بھی بڑا افسوسناک واقعات ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سالوں سال جو انارکی رہی ہے، سالوں سال ٹیررسٹوں کا عروج جل رہا ہے، سالوں سال کریم خواجہ صاحب آپریٹ کرتے رہے. جن واقعات کی آپ بات کر رہے ہیں تب آپریشن میری بات پوری سنیں پلیز، میری بات سنیں پوری. نہیں آپ میری بات سنیں نا، آپ اپنی بات پوری نہیں کریں. لیٹ می فنش مائی تھنگ. میں جب آپ کے پروگرام میں آپ کی بات سننے نہیں آیا ہوں، اپنی بات بھی سنانے آیا ہوں. تو یہ سالوں سال کی جو انارکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری حکومت یا ابھی جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں ختم کرنے کی کوشش، اور انشاءاللہ اس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس کامیاب جائے گی. مگر یہ افسوسناک واقعہ ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کا سراغ لگا جائے، اور لا انفورسنگ ایجنسی ساتھ کر رہی ہیں کام. چلیں صحیح، ٹھیک ہے. مراد صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی کریم خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ، لیکن اس سے پہلے جو ایسے واقعات پیش آئے اس کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا. لیکن اس وقت آپریشن ضرب عزب یا پھر کراچی آپریشن جیسے آپریشنز نہیں چل رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آپریشن کراچی میں چل رہے ہیں درست سمجھ جا رہے ہیں؟ حکومت سندھ کی جو کارکردگی ہے بالکل ٹھیک چل رہی ہے، بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پچھلے 15-16 سال سے پاکستان کے اندر جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی اور جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بڑے مشکل وقت سے گزرا. لیکن ضرب عزب کے بعد آپ نے دیکھا کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر کافی حد تک امن و امان کی جو صورتحال تھی وہ بہتر ہو گئی. لیکن چند سوال یہاں پہ جنم لیتے ہیں. جمیل صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں 4 میں آپریشن ہوا تھا وزیرستان میں، لیکن اس کے بعد آپ کے جو سول انتظامیہ ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپریشن کرنا، علاقے کو کلیئر کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اس امن و امان کو اور سسٹینیبل
پیس کو قائم رکھنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پولیس کے اندر جو چند سوال اٹھے ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ سے جو ہمیں اطلاعات ملی, آپ کے ٹی وی چینل نے چلایا کہ پولیس جو ہے وہاں کی وہ پولیٹیسائز ہے, وہاں پہ سیاسی بھرتیاں ہو چکی ہے, پولیس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک یہ بھی سامنے آیا کہ مختلف جو جرائم اور دہشت گرد تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, لیکن پراپر پروسیکیوشن اور پولیس کا نظام اور باقی چیزیں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اس جو کاروائی تھی اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا. تو اب چند سوال تو ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جو بھتہ مافیا تھا, جو ٹارگٹ کلنگ تھی, ان میں بالکل کافی حد تک کمی آ چکی ہے اور یہ ہم سارے دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن اس امن کو برقرار رکھنا, اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اپنی پولیس کے اندر ریفارم کی طرف جانا ہوگا, اور کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی شہروں کی جان و مال کا تحفظ کرنا, چاہے خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, کہیں بھی کوئی کاروائی ہو تو حکمران جو ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا اور اپنی ذمہ داریوں سے میرے خیال سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی, ہمیں سکھیرا صاحب میں کنکلوڈ کروں گا, ہمیں چند چیزوں سے سیکھنا ہوگا. کن چیزوں سے؟ بالکل ٹارگٹ کرنگ, بھتہ مافیا, ان چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے, کافی حد تک کمی آئی. لیکن ایک چیز جو ہمیں ایپیکس کمیٹی سے اور باقی اس ضربے اب آپریشن کے دوران جو چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ کبھی پرچوں پہ کبھی پیسے لے کے اگر کوئی پولیس کی بھرتیاں ہو چکے تو ہم نے اپنے پولیس. ٹھیک ہے مراد صاحب آپ کا موقف آ گیا, آپ کا موقف آ گیا. پرویز ملک صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے پرویز ملک صاحب حکومتی موقع بھی لیتے ہیں نا. سر دیکھیے وفاق کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا. نیشنل ایکشن پلان جب سٹارٹ ہوا اس کو اون کرتی ہے مسلم لیگ نون, لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو اون کرنا چھوڑ دیا گیا. پرویز ملک صاحب کیوں ایسا, کیوں اظہار تشویش کرنے سے یا نوٹس لینے سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا؟ جمیل صاحب, سب سے پہلے تو یہ ایک بہت برا واقعہ ہوا ہے, ہم اس کی افسوس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک ڈینٹ ہماری جو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے اس کو ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. اس میں جو فوری طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا تھا وہ ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے انہوں نے فوراً ایکشن اس میں کیا اور اپنا الرٹ کریٹ کر کے اپنی ایجنسیز کو, جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کو انہوں نے الرٹ کیا اور وہ اس کام پہ ہیلپنگ دی سول ایڈمنسٹریشن. بیسیکلی جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے سسٹینیبلٹی آف لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی, اور اس میں نیشنل ایکشن پلان میں. اور میں صرف یہ بھی ذکر کر دوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے بھی, لنڈن سے بھی اپنی بیماری کی حالت میں انہوں نے انسٹرکشنز, ٹاپ لیول انسٹرکشنز بھیجی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی تمام ایجنسیز ریسورسز شوڈ بی پولڈ آن دس انسیڈنٹ, اور اس کو ٹریس کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اور صوبائی حکومت کے لیے بھی ہے. نیشنل ٹھیک ہے پرویز ملک صاحب آپ کا موقف آ گیا, لیکن یہاں پھر سے یہ سوال بھی ایک ابھرتا ہے کہ کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کی ذمہ داری صوبائی ہے یا پھر وفاقی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر ہے یا پھر وفاقی حکومت پر. لیکن یہیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, سلمان بلوچ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے سر, لیکن پھر ایک بار ایم کیو ایم کی جانب سے کل کی بات ہے جب سندھ اسمبلی میں نئے صوبے کی ایک آواز پھر اٹھائی گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیں جمیل بھائی, بات یہ ہے کہ جو اویس علی شاہ کے جو والد ہیں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, وہ ابھی حالیہ مہینوں میں انہوں نے انتہائی ہائی پروفائل کیسز پہ ڈیسیشنز دیے ہیں. خاص کر کے اس میں انہوں نے جو سابق آئی جی سندھ ہیں ان سے پولیس میں جو کرپشن تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور دیگر بھی بڑے بڑے معاملات ان کے پاس زیر سماعت ہیں. نمبر 2, یہ ایک طرح سے ان کو بھی تھریٹ ہو سکتا ہے کہ جی آپ جو اتنا آنیسٹلی کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنی ڈائریکشن کو درست کیجیے. اس کے علاوہ جو مسنگ پرسن کی جو پٹیشنز ہیں اس میں بھی انہوں نے جو ہے اچھا خاصے ڈیسیشنز دیے اور بڑا مطلب سخت رویہ اپنایا ہوا ہے اداروں کے حوالے سے. اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں 3-4 ماہ قبل بھی صدر کے علاقے میں 2 فوجی جوانوں کو جو ہے دن دہاڑ شہید کر دیا گیا تھا, آج تک ان کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے. تو اگر ہماری پولیس کام کر رہی ہے, ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی کام کر رہی ہے, تو آخر وہ قاتل یا وہ مغوی یا جو اغوا کار ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اب تو اتنا سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے, اگر آپ کا موبائل فون آف بھی ہے, اگر وہ آن بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کی لوکیشن ہمیں آ جاتی ہے.
تو کیا اب تک کیا پولیس کے پاس یا حساس اداروں کے پاس، جیسے بھی بتایا کہ پی ایم صاحب نے ہدایت دے دی ہیں لوکیشن کے لیے، تو کیا اب تک ان کے پاس لوکیشن نہیں آیا؟ میرے خیال میں لوکیشن آ گیا ہوگا، ان کو پتہ بھی چل گیا ہوگا، شاید خفیہ رکھا جا رہا ہو۔ امید یہی کرتے ہیں کہ قابل مذمت واقعہ اس کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے گا۔ نئے صوبے کی آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے یہ ڈیمانڈ کوئی ابھی سے نہیں کی، 1964 میں جمیل بھائی آپ کے سوال پہ آ جاؤں، تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں۔ دیکھیں صوبہ کا مطالبہ ابھی سے نہیں ہے، صوبے کا مطالبہ جب ہوتا ہے، اور یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، غیر آئینی نہیں، آئین پاکستان میں یہ شیک دی گئی ہے کہ آپ نئے صوبے بنانے چاہیے اور بننے چاہیے، اور ہم تو پورے ملک پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب احساس محرومی بڑھے گا تو احساس بیگانگی بڑھتا ہے۔ جب یہاں پہ کراچی کے لوگوں کو، اربن سندھ کے لوگوں کو امپلائمنٹ میں حصہ نہیں دیا جائے گا، ترقیاتی کاموں میں حصہ نہیں دیا جائے گا، ان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کراچی جیسا شہر جو سمندر کے کنارے آباد ہے، وہاں پہ آج لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، وہاں لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے۔ سلمان صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور جن ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، کریم خواجہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، کریم خواجہ صاحب ایم کیو ایم کا یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا جو ایک مطالبہ ہے، پھر اس واقعے کے بعد تو یہ مطالبہ ٹھیک لگ رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کڈنیپنگ کا واقعہ افسوسناک ہے، اس پر نواں صوبے کی بات مجھے حیرت کی ہوتی ہے کہ آپ اینکر بن کر اس طرح کی کویشچنز کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن اگر پڑھ کے دیکھیں، اول تو سندھ ایک الگ ملک تھا جس کو انگریزوں نے قبضہ کیا، اور یہ جو ہے ایک الگ صوبے کی حیثیت سے پاکستان میں شامل ہوا، تو یہ انتظامی طور پر یہاں ایڈمنسٹریٹو ویز میں کسی بھی صورت میں کوئی اور صوبہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں سندھ اسمبلی سے قرارات آئے گی 2/3 میجورٹی سے، پھر نیشنل اسمبلی میں جائے گی، پھر سینٹ میں جائے گی۔ تو یہ ایم کیو ایم کے جو مطالبات میرے خیال سے وہ اس وقت کرتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرے خیال سے جمیل بھائی 1964 میں بھی مہاجر صوبے کی تحریک چلی تھی، 1965 میں بھی مہاجر صوبے کی تحریک چلی تھی جب ایم کیو ایم نہیں تھی، اور یہ ون یونٹ بننے سے پہلے سندھ جو ہے 3 ریاستوں پہ مشتمل تھا۔ سندھ میں جو ایک ریاست نہیں تھی، سندھ ایک صوبہ نہیں تھا، ون یونٹ جیسے ون یونٹ ختم کیا گیا، انہوں نے پورے تمام ریاستوں کو مرج کر دیا گیا، اور 71 میں جو لسانی فسادات کرائے گئے، آپ جو ہے پاک سر زمین سے جا کر مقابلہ کریں، پاک سر زمین پارٹی کا مقابلہ اس پر یار کوٹا سسٹم تو پاکستان کی بنیادی کوٹا سسٹم بنا کے ہندو اور مسلمان کو کوٹا کا حساب دو۔ آپ ہی لوگ تو یہ چیز لے کر آئے تھے میرے بھائی، آپ ایسی تعصب کی باتیں نہ کریں۔ پاکستان یہاں سندھ میں رہ کر آپ یہاں کے باشندے ہیں اور آپ کو یہیں رہنا ہے، یہ باتیں مت کریں، نفرتیں مت پیدا کریں، آپ نفرتیں مت پیدا کریں، آپ میچورٹی کریں، میچور نہیں بنے آپ، ابھی تک میچور بنتے آئے ہیں، ابھی تک پٹتے آئے ہیں، ابھی تک ہمیشہ میچورٹی کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بھلے وہ آپ ووٹ لینے کے لیے کریں، پہلے آپ پاک سر زمین میں جو آپ کے بندے جا رہے ہیں ان کو جا کر روکیں، اس سے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور اس طرح کی باتیں آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتی کسی بھی صورت سے۔ کریم خواجہ صاحب سیاسی آدمی کا سیاسی بات کرے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا کنسرن ہو نہیں ہو، کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو یہی رہنا ہے، کوئی صوبہ ووبہ نہیں بن رہا ہے، آپ جا کر پاک سر زمین کو سنبھالیں، آپ اپنے بندوں کو پکڑیں، وہاں جا رہے ہیں سب، ان کو پکڑے جا کر، ان کو بچنے کے لیے آپ صوبوں کی بات نہیں کریں۔ کریم خواجہ صاحب جو صورتحال ہے، صوبہ تو بن کے رہے گا۔ کریم خواجہ صاحب یہ نوشتہ دیوار ہے، صوبہ تو بن کے رہے گا، آپ کے خوابوں میں بنے گا، مگر یہ پاکستان کی جغرافی میں سندھ 2 حصوں میں۔ پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں کریم خواجہ صاحب، سلمان بلوچ صاحب پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں، مراد سعید صاحب، سلمان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل حل ہی تب ہوں گے جب نئے صوبے بنیں گے۔ کے پی کے میں بھی یہی آواز اٹھائی جاتی ہے، پنجاب میں بھی اٹھائی جاتی ہے، لیکن کیا یہی ایک واحد حل ہے کہ امن و امان کی صورتحال تبھی بہتر ہوگی جب نئے صوبے بنیں گے؟ کہاں دیا آپ نے نوکریاں؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں سکھیرا صاحب، آپ اینکر ہیں، کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اس طرح کی مراد صحیح صاحب کا موقف لے لیں۔ سر میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ پاکستان کے لیے آپ سوٹیبل بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ سر اینکر تو بیچارہ اچھی بات کر رہا ہے، اگر اینکر کے سوالات آپ کو چوب رہے ہیں تو اینکر کا کیا قصور ہے؟ اینکر تو اچھا آپ کے لیے ہوگا، آپ کے لیے۔ دیکھیے سلمان صاحب، کریم خواجہ صاحب، دیکھیے میرے سوال کا آپ جواب دے دینا۔ کلینسنگ کی ہے یا
15, 20, 25, 30 سال سے اس کی وجہ سے نفرتیں کراچی میں بڑھی ہیں, مافیاز بڑھی ہیں, وہ آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا. نہیں خواجہ صاحب اس طرح تو نہیں کرے نا آپ. دیکھیے میں نے سوال کیا, مجھے آپ سوال کا جواب دے دے. اب یہ جو صوبوں کی بات ہے یہ تو پنجاب میں بھی اٹھتی ہے سر, جنوبی پنجاب میں بھی یہ آواز اٹھائی جاتی ہے. یہ سوال میں کوئی آپ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے تو بات نہیں کر رہا نا. مراد سعید صاحب کا موقف لیتے ہیں. مراد سعید صاحب کیا یہی ایک حل ہے کہ نئے صوبے بنیں گے تبھی یہ تمام مسائل حل ہوں گے؟ سکھیرا صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ آئینی طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ صوبے سے قرارداد آئے گی اور پھر صوبہ بن سکتا ہے, ایک طریقہ کار آئین نے وضع کیا ہے. دوسری بات جو بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے, آئین میں یہ بھی ہے کہ آپ مزید صوبے بنا سکتے ہیں, اس کی بالکل گنجائش موجود ہے, اور لیکن اس کی ایک طریقہ کار وضع ہے. ابھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں انتظامی یونٹس بالکل چاہیے, اور اس بنیاد پہ اگر ہو سکتی ہے بات تو ہونی چاہیے, لیکن لسانی بنیادوں پہ ہمیں کم از کم اس چیز کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے اور واقعی ہمیں ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں یہ ہوگا تو اس طرح چاہیے. نہیں, جو حکومتیں چلتی ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے, جو ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہے, وہ کسی واقعے کے اوپر یا واقعے کو بنیاد بنا کے ہم اس طرح فیصلے تو نہیں ہو سکتے. بات یہاں پہ ہو رہی ہے امن و امان کی, بالکل امن و امان کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کا پاکستان میں تو جو بھی ایکشن لیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے وہ پھر کسی بڑے واقعے کے بعد ہی اس پر ایکشن لیا جاتا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ ضرب عضب شروع ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا. اب جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پھر امن و امان دہشت گردی کی جنگ کے بعد آپ کا صرف اور صرف صوبائی سبجیکٹ نہیں رہتا, کیونکہ یہ پورے ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر تھی اور آپ نے اس کا مقابلہ کرنا تھا. آپ نے ایک پالیسی وضع کی اے پی ایس کے بعد, آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ متحد ہو گیا. مراد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا, مراد صاحب آپ کی بات کا یہ مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اتنی ذمہ دار ہے کراچی میں خراب امن و امان کی صورتحال میں؟ نہیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کراچی کے اندر کوئی مختلف فیکٹس اینڈ فگر یا مختلف ڈیٹا ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ بتہ مافیا میں یا ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی ہے, تو اس کا سہرا اور کریڈٹ لینے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے. ایک جماعت بھی لیتی ہے کہ ہم نے آپریشن شروع کیا تھا, دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں کپتان ہمارا ہے, تیسری جماعت کہتی ہے نہیں کہ ہمارے کہنے پہ شروع ہوا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, ہمارا کامن آبجیکٹو کیا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر امن لے کے آنا ہے. جب امن کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو متحد ہونا ہوگا, ہم نے دشمن کو پہچاننا ہوگا, اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. نیشنل ایکشن ہمارے سامنے ہے. مراد صاحب صاحب آپ کا اس پر موقف آ گیا. ایک بریک کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب کی آج کی تقریر پر ڈسکشن کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو صاحب نے آج خطاب کیا ہے بھمبر آزاد کشمیر نے, اور جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں کہنے کو تو جمہوری حکومت ہے مگر انداز حکمرانی بادشاہت والا ہے. اس سے پہلے کہ میں پیپلز پارٹی سے یہ سوال کروں کہ کیا ایسا نظر آیا, ایسی مووز نظر آئی ہیں ان کو کہ ایسا کہنا پڑا بلاول بھٹو کو, لیکن اس سے پہلے میں پرویز ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو اعلان یہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, بلاول نے یہ کہا ہے کہ اب بلوچستان, پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی رخ کیا جائے گا, جلسے جلوس وہاں پر کیے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے سر آپ کے کمپیٹیٹر اب صرف پی ٹی آئی نہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے پنجاب میں. جمیل بھائی پہلے پچھلے پوائنٹ پہ آپ نے میرا موقف نہیں لیا. میں ایک سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی لا اینڈ آرڈر میں کوئی تعلق ہے, تو سب کا جب پاکستان چیلنج ہو انٹرنلی ایکسٹرنلی تو تمام فورسز کا یہ ذمہ داری ہے. بیسیکلی آپ نے یہ صحیح کہا کہ جی صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اور پھر اس میں آپ دیکھیں کئی صوبوں میں آپ کا جو کرائم کا گراف ہے وہ بہتر ہے, دوسروں سے بہتر ہے. اس میں آپ کی مینجمنٹ آ جاتی ہے, اس پہ آپ کی گورننس کا ایشو آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا کہ اب سندھ کے صوبے میں لوگوں کے گھروں سے 65 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے, وہ ان کے کارنر پلاٹس کو کاٹ کر وہ عجیب قسم کی معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ پہ نیکٹا کو اس دفعہ ری انفورس کیا جا رہا ہے, جو صوبوں کو ایک سپورٹیو رول میں آئے گی اور ٹریننگ اور یہ چیزیں کرے گی, اس کے لیے بھی بجٹ کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے سے بہتر کیسے اپنی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہا ہے. بلاول صاحب کا جواب بھی دے دیں کہ بلاول صاحب کا جو جلسہ ہے وہ ٹوٹل فلاپ جلسہ تھا.
ان کی جلسے میں رونق نہیں تھی، اور یہ پرابلی ان کی ڈیسپریشن کی یہ باتیں ہیں جو انہوں نے آ کے کہا. دیکھیں جو کسی کا احتجاج یا کسی کا چیلنج کرنا میں سمجھتا ہوں ان کا ایک جمہوری حق ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اس چیزوں کو پہلے بھی فیس کرتے ہیں. کریم خواجہ صاحب، پرویز ملک صاحب تو پیپلز پارٹی کے آج کے جلسے کو فلاپ جلسہ قرار دے رہے ہیں. سر کریم خواجہ صاحب، سر کسی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے وہ فیلڈ ہے اور ہماری پریس کانفرنس بھی اس پہ آ چکی ہے. اور میرے خیال نہیں، جی خواجہ صاحب تو آپ پلیز انٹرپٹ نہیں کریں. آپ کی بات تو میں نے سنی ہے نا. پہلی بات یہ کہ بلاول از موونگ پنجاب سے، سندھ سے اور دوسرے دیگر صوبوں میں بھی وہ موو کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اوائلی دن ہے. اور وقت کے ساتھ 2018 میں پیپلز پارٹی کا جو ہے جو گیننگ فیلڈ آپ کو پتہ چل جائے گی. بیسیکلی پیپلز پارٹی واحد جو ہے نیشنل پارٹی ہے، مسلم لیگ تو ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، اور انہوں نے جو بجٹ ابھی دیا ہے اس بجٹ میں بھی صرف سینٹرل پنجاب کا خیال کیا گیا ہے. بھائی صاحب یہ بتا دیجئے ویسے کیا آج کا جلسہ کامیاب تھا؟ ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں بہت کم لوگ تھے آج کے جلسے میں. بالکل کامیاب. بلاول کشمیر کے حساب سے آزاد کشمیر کے حساب سے وہ ایک کامیاب جلسہ تھا. اب وہ لاہور کا جلسہ تو نہیں تھا یا کراچی کا تو نہیں تھا، جتنے کشمیر میں لوگ ہوتے اکارڈنگلی ایک کامیاب جلسہ تھا. اور بلاول جو ہے موو کر رہے ہیں، اس کے ریزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں. اور مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اب تیر پہ ٹھپا لگائیں گے اور پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیتے گی. کریم خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے، اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں عوام بھی اسی طرف ووٹ دیں گے. سینٹرل پنجاب کی پارٹی کا ویسے بھی دن ختم ہونے والے ہیں، اور کمنگ الیکشن اس کے ریزلٹ بتائیں گے. اب مراد سعید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آزاد کشمیر کے الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اس کو پیپلز پارٹی جیتے گی. پیپلز پارٹی تو یہ کلیم کر رہی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کو بھی اچھا خاصا رسپانس مل رہا ہے، اور تحریک انصاف کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف ایک مقبول جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گی. لیکن جو باتیں ہوئی ہے وہاں پہ اس سے کافی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ ملک میں جمہوریت تو نام کی چل رہی ہے لیکن جمہوریت ہے نہیں؟ آپ کا وزیر خارجہ اس وقت موجود نہیں ہے، آپ کا پرائم منسٹر ملک کے اندر موجود نہیں ہے. ایک ہی خاندان کے اور ایک ہی خاندان کے لوگوں کو حکومتی عہدے جو ہے اور کیبنٹ میں بٹھایا جاتا ہے. ہماری مشرقی سرحد سے اب مغربی سرحد پہ مسئلے مسائل آ چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. ایران، افغانستان اور بھارت کی جو نئے اتحاد بن رہے ہیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا. یہ مسئلے مسائل جو ملک کو درپیش ہے یہ معمولی نہیں ہے. جب تک ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو انہوں نے سب سے بڑا وعدہ کیا تھا بجلی کے بحران کا، اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں کوئی بات بھی کرے، آپ فریاد بھی کرے، آپ آواز بھی اٹھائے، تو آپ کو اتنے دبنگ انداز میں وہ جواب دیتے ہیں کہ صرف اور صرف لڑائی پہ اتر آتے ہیں. ان حکومت کا کام ہوتا ہے مسئلے مسائل کی حل کی طرف جانا. حکومت کا کام. ٹھیک ہے مراد سعید صاحب، آپ کا موقف آ گیا. اس پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ آج کا جلسہ تو بھی ٹریلر ہے، اس کے بعد کے پی کے بلوچستان اور پنجاب کا بھی رخ کیا جائے گا. سلمان بلوچ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ نے تو پیپلز پارٹی کے آج کے جلسے کو فلاپ قرار دے دیا ہے. آپ کے خیال میں بلاول صاحب اس سے پہلے کہ دوسرے صوبوں کا رخ کریں، یہ زیادہ اچھا نہیں کہ پہلے پورے سندھ کا دورہ کر لیں، ذرا وہاں پر معاملہ ٹھیک ہو جائیں پھر دوسرے صوبوں کا رخ کیا جائے؟ دیکھیں جمیل صاحب، بلاول بھٹو جو ہیں، بلاول زرداری جو ہیں، وہ بے نظیر شہید کے بیٹے ہیں. آج بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحوم کا جو ہے وہ یوم پیدائش بھی ہے، تو ان کے حوالے سے ان کے لیے عزت بھی ہے. اور ابھرتے ہوئے نوجوان سیاستداں ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں جو ان کی والدہ کے جو افکار تھے، سیاست میں جو اصول تھے، ان پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں. اب جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا، یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ الیکشن میں آپ کو ووٹ بھی پڑے گا. ووٹ پڑتا ہے، ووٹ جب پڑ جاتا ہے اس کے بعد ڈبے کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا. تو میں اس پہ کیا کمنٹ کروں؟ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اندھیرا ہے، آنکھیں کھولیں تو پھر میڈیا اس کے بعد کا سب سے بڑا گواہ ہے کہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب آگے ان 2017-2018 الیکشن کا سال ہے. اپنی وہ الیکشن مہم وہ بھی کر رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے.
میں آپ کو دوبارہ بیک ٹو کراچی میں آپ کو بتاؤں کہ اس آپریشن کی ڈائریکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب اے پی سی ہوئی تھی 2 سال میں 2 سال مکمل ہونے کے بعد اس آپریشن کو ایک اور اے پی سی ہونی تھی جو دوبارہ اس کو ری تھنک اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اگر آپ صرف ایم کیو ایم کے پیچھے جائیں گے, ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان کے پیچھے جائیں گے اور دہشت گردوں کو, بلیک جیٹ ٹیررسٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں گے, ان کے پیچھے نہیں جائیں گے, تو یہ واقعات سانحات شہر کراچی میں ہوتے رہیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس کیا ہے. آج احسن اقبال نے جو وزیر منصوبہ بندی ہے قومی اسمبلی میں بتایا کہ K4 کے منصوبہ کے لیے پچھلے سال ہم نے 2.2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 50% شیئر سندھ گورنمنٹ کو دے دیا. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلا 1 سال گزر گیا, اس پیسے کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. اس سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے, ان سے کراچی کا اور کراچی کے لوگوں سے انٹرسٹ ظاہر ہوتا ہے. یہ صرف کراچی کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں, کراچی کے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح اب تک انہوں نے میئر کے الیکشن نہیں کرے, بلدیاتی اداروں کے. اب میں آپ کو بتاؤں کچرا اٹھانے کا اختیار بھی جو ہے سٹی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, KMC کا ہوتا ہے, وہ بھی وزیر اعلیٰ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے اپنے پاس لے لیا ہے. یار یہ شہر کراچی چلتا ہے تو پورا ملک پاکستان چلتا ہے. اگر شہر کراچی نہیں چلے گا تو پھر ملک کہاں چلے گا؟ معاشی انجن ہے آپ کا, آپ نے کراچی کو آن کرنا ہوگا. اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کرے تو وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. آج ہماری اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جو کراچی اور حیدرآباد کے منصوبے ہیں بڑے بڑے, ہم نے ان پہ ڈسکشن کیا. ٹھیک ہے سلمان بلوچ صاحب, آپ کا موقف اس پر آ گیا. کریم خیا صاحب, سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نیت ٹھیک نہیں ہے. لوپ ہولز کہاں ہیں سر, لیبس کہاں ہیں؟ آپ بھی ذرا نشاندہی کر دیں اس کی. کرپشن دیکھیں, الیکشن نہ ہونا یا نہ ہونا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں. بلاول صاحب کی کچھ دن پہلے سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے. میرے بھائی سلمان بلوچ کو ان کے دوستوں کو پتا ہے, فاروق ستار صاحب کو, کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے میں نے ان کو لیٹر دیا تھا, کیونکہ ایک منصوبہ ہے جس میں کراچی سے لے کر سیر کریک تک سی انٹیوژن ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے لیٹر لکھا تھا وفاقی حکومت کو, میں نے فاروق ستار کو دیا کہ کائنڈلی آپ اس بات پر اٹھائیں. اسی لیٹر میں گورنمنٹ آف سندھ کا جو فیڈرل گورنمنٹ کو تھا, احسن اقبال کو, کہ بھائی K4 کے لیے پیسے دے. کچھ دن پہلے ان کے پارلیمانی لیڈر کو میں نے خود لیٹر دیا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے سندھ گورنمنٹ بالکل چاہتی ہے. پنجاب حکومت جو ہے, یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ سینٹرسٹ اور پنجاب سینٹرک بجٹ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے چھوٹے صوبوں کا خیال نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن روٹ کو یہ ڈسکریج کر کے ایسٹرن روٹ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرے منصوبے بھی وہ اس طرح کے بنا رہے ہیں. یہ جو الیکٹریسٹی کی بات کریں, یہ 3 منصوبوں پر ان کا زور ہے کہ 3,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو اور سینٹرل پنجاب کو ملے اور ہم الیکشن جیتے. ٹھیک ہے کریم خیا صاحب, آپ کا کمنٹ آ گیا. میں پرویز ملک صاحب سے آپ کی ان باتوں کا جواب بھی لے لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پرویز صاحب, بلاول صاحب نے تو کہا ہے کہ 1 مہینے سے وزیر اعظم نہیں ہے تو ملک چل رہا ہے, تو پھر وزیر اعظم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے آپ نے موقع نہیں دیا تھا. یہ بات پہلے اٹھی تھی. وزیر اعظم صاحب, آپ کو بھی پتا اور پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ انڈر علاج ہے. جس وقت ڈاکٹر ان کو ٹریول کی اجازت دیں گے وہ آ جائیں گے. اسی طرح آپ نے ہمارے فورن منسٹر کو کہہ دیا کہ ملک میں نہیں ہے. آج بھی ستاج عزیز صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ, بڑی خوش آئند سٹیٹمنٹ آج اسمبلی میں دی, اور ویری مچ وہ یہاں موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات, انہوں نے نیوکلیئر سروسز گروپ کے متعلق انہوں نے بات کی. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی اور صوبے کی فنڈنگ نہیں ہوتی, تو ایسی بات نہیں ہے. اقبال احسن صاحب نے آج کچھ باتیں ان کو ذکر کی, اور یہ بھی بات ہمارے فائنانس منسٹر نے کی کہ جی یہ جو فوراً ان کا جو ڈویژن آف پول جو پیسوں کا ہوتا ہے, وہ فوراً آٹومیٹیکلی ریشوز کے متعلق رسپیکٹو صوبوں میں چلا جاتا ہے اور ان کے لیے سپورٹ کی جاتی ہے. ہماری نظر میں کبھی کوئی ایسی پریجوڈس والی بات نہیں ہے. ہم سندھ کو ایک بہت اہم صوبہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی سندھ کی بھی ترقی اتنی ہونی چاہیے جیسے دوسروں کی بھی ہونی چاہیے. صرف ان کی اپنی گورننس امپروو کر لیں, اپنے معاملات کو جیسے انہوں نے کہا یوٹیلائز کرنے کے, یوٹیلائزیشن نہیں کی, پھر بھی اگلے سال کے لیے 50% اس میں ایڈ کر کے دے دیے کہ آپ اس کو یوز کریں, ہم اس کو میچ اپ کریں گے. تو ہم بھی ہماری نظر میں بہت ایک اہم صوبہ ہے. میں ایک مطالبہ کرنا چاہوں گا. بہت ٹھیک ہے پرویز ملک صاحب, ٹھیک ہے آپ کا کمنٹ آ گیا. جی سلمان صاحب, ایک مطالبہ کرنا چاہوں گا میں. کراچی کے جو منصوبے ہیں, K4 ہے, سرکولر ریلوے ہے, ماس ٹرانزٹ ہے, اس کے فنڈ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اگر فنڈنگ کر رہی ہے تو ڈائریکٹ KMC کو اس کے فنڈ ٹرانسفر کر دے, سندھ حکومت کو نہ دے, ورنہ وہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا, کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. صحیح, ٹھیک ہے. مراد صاحب, جی پرویز صاحب. جی
میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایکسیکیوشن ایجنسی کون سی ہے. اگر آپ فنڈنگ کر رہے ہیں تو ہماری بھی خواہش یہی ہوگی کہ ایسی جگہ پہ لگے جہاں اس کو صحیح استعمال ہو جائے اور ایک پراپر چیز بن جائے. ٹھیک ہے, یہ تو سلمان صاحب کا ایک مطالبہ تھا آپ کا. پرویز صاحب آپ نے آن ایئر اس کا جواب بھی دے دیا. مراد سعید صاحب, جہاں تک کراچی کی خاص طور پر ابھی بات ہو رہی ہے, کیا آپ کے خیال میں ابھی وقت آ گیا ہے کہ اے پی سی ایک اور بلائی جائے اور ذمہ داری ایک دفعہ پھر ڈیوائیڈ کی جائے, تعین کیا جائے ان چیزوں کا جہاں لوپ ہولز ہیں, جہاں لیبس ہیں, ان کی نشاندہی کی جائے اور ایک دفعہ پھر نئے سرے سے کراچی آپریشن کو سٹارٹ کیا جائے؟ دیکھیں, جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آپ نے بنائی تھی اور نیکٹا کو فعال بنانا تھا, اس کی آج کیا پوزیشن ہے, ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دو سال پہلے اور 3 سال پہلے جب یہ دو سال پہلے جب ضرب عضب شروع ہوا تھا تو ہمارے ٹارگٹس کیا تھے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور اس کے بعد جو سول حکومت کی اور یا جو انتظامیہ کی ذمہ داریاں تھی اس کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کہاں پہ خامیاں موجود ہے, اس کا تدارک کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. پالیسی بڑی جامع بنی تھی, اس کے اوپر عمل درآمد کی جہاں پہ بات آتی ہے اور کہیں پہ خامیاں یا سقم موجود ہے تو ان کو دور کیا جائے. اسی طرح ہی امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ممکن ہوگی, اور جہاں پہ گورننس کی ایشو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے. تو جب ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا تو آپ پھر توقع رکھ سکتے ہیں کہ سسٹینیبل پیس جو پاکستان کے اندر آ جائے گا. اور ایک اور چیز جو انہوں نے ابھی بات کی تھی سینیٹر صاحب نے, میں اس بات کو آگے لے کے چلوں کہ بالکل چھوٹو صوبوں کو اگنور کیا جاتا ہے. ہمارے پورے ملاکن ڈویژن کے اندر صرف 2 سکیم جو ہے وہ ان کو ہم نے دیے تھے, ایک ہمارا گریوٹی سکیم تھا اور ایک انڈسٹریل زون تھا. سی پیک کے حوالے سے بھی ہم نے سکیم دی تھی لیکن ہمارے لیے کچھ انہوں نے رکھا نہیں, ہمارا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. آپ بجلی کے حوالے سے دیکھیں کہ مراد صاحب آپ کا اس پر کمنٹ آ گیا ہے, رائٹ بنتی ہے, ہمیں 10% تک مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, مراد صاحب, پرویز ملک صاحب, کریم خیا صاحب اور سلمان بلوچ صاحب. میں کر دوں جی سلمان صاحب, لاسٹ کمنٹ سر. سر, کراچی میں مقامی پولیس کا نظام قائم کیا جائے. اگر جب تک مقامی پولیس نہیں آئے گی کے پی کے, بلوچستان, پنجاب کی طرح, جب تک کراچی میں امن قائم کرنا بہت مشکل ہوگا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام ختم ہو گیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں تک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا معاملہ ہے تو وہ بھی جلد از جلد حل ہو اور پہنچا جائے ان لوگوں تک جن کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کراچی میں آپریشن ہو رہا ہو یا پھر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سب ایک پیج پر ہوں تو اس سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.